बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल आपके रूहानी एतबार से भी होते हैं और जिस्मानी एतबार से भी, और हम उन तमाम तर सवालात के कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपको जवाबात पेश करते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं निहायत मुमताज़ आलिम हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब। आप नाज़िम आला हैं जामिया करीमिया सदीदिया बिलालगंज लाहौर के। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब खैर वाफ़ियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? नाज़रीन, अल्लामा साहब मौजूद हैं और ये हमेशा हमारी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर रहनुमाई फरमाते हैं। आप हमें कॉल करके अपने मसाइल जो हैं वो बता सकते हैं और आपको फिर इन तमाम सवालों का कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब दिया जाएगा। अल्लामा साहब, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। चूँकि मुहर्रम की आमद करीब करीब है और नया साल जो कि हकीकी मुसलमान के लिए जो नया साल है वो मुहर्रम ही से शुरू होता है, तो क्या फरमाते हैं कि नया साल कैसे गुजारें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने याद फरमाया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो देखिए, एक बंदा मोमिन उसका हर दिन हर साल अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम के ताबे होना चाहिए। हमारा जो वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक बसर हो जाए, वही हमारा सरमाया है, वही हमारी ज़िंदगी का हासिल है। मगर न तो हम ज़िंदगी को ज़ाया करते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी के लम्हात बड़े कीमती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मोहलत हमें अता फ़रमाई है, कुरान मजीद में खालिक़ कायनात ने इसको ख़ुद बयान फरमाते हुए हमारी आजमाइश करार दिया है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए खल्क़ किया है कि मैं देखूँ तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो इस नए साल के आगाज़ पर हमें अपनी माजी की गलतियों पर अल्लाह के हुजूर सिद्क़े दिल से तौबा करनी है। सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करते हुए, मुआफ़ी मांगते हुए ये अहद करना है कि जो नया साल शुरू होने जा रहा है, इस नए साल में हम हर लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम पे अमल के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे और कोई सुस्ती कोताही जो है वो इसके दौरान हायल नहीं होगी। तिलावत कुरान भी होगी, नमाज की पाबंदी भी होगी, सदका और खैरात भी होगा, रमज़ान शरीफ नसीब हुआ तो रोज़े भी रखे जाएंगे और दीगर इबादात में भी हम कमर बस्ता रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक अल्लाह के बंदों के हक़ अदा करने की भी कोशिश और जुस्तजू करेंगे। तो जब इस तरह आप नए साल का आगाज़ करेंगे कि साबका साल के गुनाहों पर निदामत और शर्मिंदगी और आने वाले साल के लिए कुछ अहद व पैमा, तो फिर यकीनन ये आने वाला साल जो है ये बरकतों, रहमतों और खुशहालियों का, खुशियों का साल बन जाएगा। और अगर हमने रूटीन में जो हम करते हैं वैसा ही किया तो फिर यकीनन जैसे हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल ज़ाया किए हैं, शायद एक और साल भी हम ज़ाया करने की तरफ बढ़ जाएंगे। सो हमें एहसास करना होगा कि ये ज़िंदगी का एक एक लम्हा, इसके बारे में सवाल किया जाना है, अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब देना है कि हमें जो ज़िंदगी मिली थी हमने वो कहाँ बसर की, किन कामों में गुजारी और फिर उसका हासिल हमें और अल्लाह की मखलूक को क्या हुआ। तो इसलिए ये बहुत कीमती लम्हात हैं। आज 29 ज़िलहज है गालिबन, तो आज या कल चाँद हो जाएगा तो यकम मुहर्रमुल हराम बिल्कुल सामने है। तो एक नया साल, नई ज़िंदगी के दौर का आगाज़, अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होकर अल्लाह की मदद मांगते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत का सवाल करते हुए आगे का सफ़र शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल को तमाम उम्मत के लिए बरकतों, रहमतों और कामयाबियों का साल बना। अभी आप बता रहे हैं कि पहला साल किस तरह गुजारें, चूँकि हमारा ये जो प्रोग्राम है बिलखुसूस इसमें वज़ाइफ डिस्कस किए जाते हैं, लोगों की परेशानियों को डिस्कस किया जाता है, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो पूरे साल वो पढ़ते रहें और परेशानियों से दूर रहें, मुसीबतों से दूर रहें, तकलीफ़ों से दूर रहें, इनके लिए कुछ बताएं।
قبلہ شاہ صاحب دیکھیے، سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جو تعلق قائم کر لیتے ہیں اللہ کا کلام انہیں بھی غنی کر دیتا ہے۔ بے شک۔ سو ہمیں قرآن مجید کی وہ صورتیں بالخصوص جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلوائی ہے، سورہ یاسین شریف روزانہ صبح کے وقت میں پڑھیے، نماز مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک شریف پڑھ کر سوئیے، اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے اور یہ سوچ کر پڑھتا ہے کہ یا اللہ میری کوئی طاقت نہیں، میں بڑا بے حیثیت سا بندہ ہوں، ہر توفیق اور ہر فضل تیری طرف سے ہے، تو ہی ہم پر فضل و کرم فرما، یہ کلمات جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو کہ میرا اپنا معمول بھی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کسی بھی مقصد کے لیے صدق دل کے ساتھ آپ اس آیت کو اگر پڑھنا شروع کر دیں، آپ یقین کیجئے آپ کا کوئی کام کبھی پھنسے گا نہیں، کبھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ غیبی آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور ایک آخری چیز، استغفار روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح شروع کر دیجئے، مالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، صحت کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اولاد کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس ماہ محرم کے ایام میں بالخصوص ذکر اہل بیت اطہار ضرور کیجئے، یہ بھی وظیفہ ہے، اسے وظیفہ سمجھ کے کیجئے گا، عبادت بھی ہے وظیفہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر جب آپ کرتے اور سنتے ہیں اور اس ذکر پہ آپ جب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے پورا سال امن پانے کا، خوشحالی پانے کا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے بتا دیا۔ ناظرین یہ دیکھیے کہ آپ کو علامہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نئے سال کس طرح گزارنے ہیں، نیا سال کس طرح ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا، اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وظائف بھی بتایا گیا کہ آپ یہ چیزیں اگر پڑھتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے حفظ اور امان میں رہیں گے، اور جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہوں گی، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر جو خوشیاں ہیں اور جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور ویسے بھی ناظرین، اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہمارا تعلق جس نے عطا کرنا ہے اس کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ہم اس کی بارگاہ میں عرض نہیں کریں گے، تو تب تک وہ ہمیں بغیر مانگے بھی عطا فرما رہا ہے، لیکن جب تک ہم عرض نہیں کریں گے وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا، کیونکہ خالق کائنات کی یہ تمنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میری بارگاہ کے اندر اپنا جو مدعا ہے وہ سامنے رکھے تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ اور یہی جو فلسفہ عبودیت ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنا کر رب سے مانگتا رہے، اور خالق کائنات اسے اپنے بے حساب خزانوں میں سے عطا کرتا رہے۔ علامہ صاحب، ایک اور بھی اس حوالے سے سوال ہے، چونکہ محرم الحرام ایک متبرک مہینہ ہے، اس کا آغاز ہونے کو ہے، تو آپ فرما رہے تھے کہ اہل بیت کا اس میں ذکر کیا جائے، اس کی ایک تو بڑی وجہ شہرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو عاشورہ کا دن ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے جیسے چاند، سورج، ستارے یہ بھی پیدا ہوئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کی توبہ قبول ہونا، پھر جنت میں جانا، حضرت نوح کو جو ہے وہ ان کی جو کشتی کی نجات ہے، اور اس طرح کے جو بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ ہمیں بتائیے گا کہ محرم سے منسوب کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق تاریخ کے اندر ملتا ہے اور تاریخ کے اندر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ دیکھیے قبلہ شاہ صاحب، یہ جو عاشور کا دن ہے یہ اسلام سے پہلے بھی بڑا متبرک دن سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، یہود کے ہاں تو یہ اس قدر مبارک دن تھا کہ وہ اس دن باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے ہمیں نجات دی تھی تو ہم اس خوشی میں اور شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے بھائی پر اللہ نے کرم کیا تھا تو یہ ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے امت کو یہ حکم فرما رکھا تھا کہ آپ بھی عاشور کا روزہ رکھیں، اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ تو تاریخی اعتبار سے یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے،
اور اس دن کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب آپ کو اہل ملتے ہیں. قریش بھی پیر صاحب اسی دن خانہ کعبہ کا جی. جو غلاف تھے وہ وہ تبدیل کیا کرتے تھے. بالکل. اور اس کے علاوہ پھر وہ یعنی بات ہوئی کہ اس دن کو بڑا خاص ایک مقام حاصل تھا. جیسے آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن آتا ہے, یا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ شب قدر آتی ہے یا شب برات آتی ہے, تو جو اہمیت ہمارے ہاں ان ایام کی ہے, اسی طرح ان کے ہاں 10 محرم جو تھا یہ بڑا مبارک دن تھا. اور یہ وہ کنٹینیوٹی ہے جو اسلام نے بھی اس دن کو دی کہ یہ دن شروع سے اللہ کے ہاں یہ مبارک تھا. کیونکہ دیکھیں نا, حرمت والے مہینوں میں بھی محرم الحرام شامل ہے, جو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے, جن کو قرآن نے کہا اربعۃ اشہر حرم, کہ 4 مہینے ہیں جن کو رب نے حرمت والا قرار دیا ہے, ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. تو حرمت والا مہینہ پلس اس میں پھر یہ جو 10 محرم کا دن ہے, اس میں بہت سے تاریخی واقعات جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, یہ سارے آپ کو تاریخی حوالہ سے ملتے ہیں. لیکن حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد, اس لازوال اور بے مثال قربانی کے بعد, اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کال آ چکی ہے, کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام شاہدہ ہے. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. میرا بھائی ہے چھوٹا سب سے, اور بڑی بھابھی ان کے آپس میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں, تھوڑا سا بنتی نہیں ہے. تو وہ ایک دوسرے پہ مطلب بھابھی ہماری تھوڑا ضدی ہے, اپنی منمانی کرتی ہے, اور بھائی بھی آپ کو پتہ ہے مرد, تو ان کے بارے میں کوئی بتا دیں. اس سے میرا کس بات پہ ان کا جی جی میں نے کہا کس بات پر جھگڑا رہتا ہے ان کا, یا کون سی ایسی؟ ان کا بس اس کی بیٹی ہے نا, تو اپنے بھائی کی بیٹے کو دینا چاہتی ہے, اور وہ صحیح نہیں ہے, صحیح وغیرہ ہے, تو میرے بھائی دینا نہیں چاہتے ہیں. تو وہ اپنی جیسے بدماشی دکھانا چاہتے ہیں, اس میں ان کے آپس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, بھائی کا نام بتائیں. ذوالفقار, محمد ذوالفقار. اور والدہ کا نام؟ نسیم اختر. اور جن کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام؟ بھابھی کا نام ممتاز بیگم ہے, اور اس کی والدہ کا نام ہم ولو آنٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا آپ غور سے سنیے گا. جی پیر صاحب ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی کو آپس میں سلوک اور اتفاق عطا فرمائے, اور یہ جو وجہ تنازع ہے اس کو بھی خوش اسلوبی سے میرا اللہ جو بہتر اس کا انجام ہے اس تک پہنچائے. جہاں تک تعلق ہے پڑھنے کے لیے, تو میری بہن 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں, ان 2 کو آپ کے بھائی صاحب بھی پڑھیں, آپ پڑھنا چاہیں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں. پہلی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ کے بھائی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی جو ہے اس کے دل کو بدل دے, اور اس کی زبان بہتر ہو جائے, اور اخلاق بہتر ہو جائے, اور معاملات بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ کے بھائی نے پڑھنی ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, 101 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے. انشاءاللہ عزیز. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں گجرات سے مبین بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے؟ گجرات سے. جی مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے نا ہم نے کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو. جی جی آپ کو سن رہے ہیں. ہاں جی, تو اب نا اچانک انہوں نے کہا ہے کہ مکان خالی کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اسی مکان کے اندر آپ رہیں؟ جی نہیں, ایک اور مکان جو ہے نا وہ ساتھ ہی قریب کہیں دیکھا ہے, تو وہاں پہ بات چل رہی ہے, لیکن ابھی نا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ وہ مکان جو ہے نا ہمارے لیے مطلب. آپ کے گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں وہ کون ہیں جو یہ ڈیل کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں, وہ اس مکان کے بارے میں نا ان سے بات کر رہے ہیں, حسن احمد. ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتا دیں. جی میری والدہ کا نام صغیرہ بی بی.
چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ جی آپ شفٹ کر جائیں، دوسرا مکان جو آپ دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے گا، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ آپ نے میری بہن یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد روزانہ پڑھنا ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ کے حضور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد یہ معاملہ آپ کا جو ہے یہ بہتر فرما دے۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اور آپ کے یہ جو معاملات ہیں مکان کے حوالے سے یہ درست فرما دے گا۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، پھر ہم باقی کالز لے لیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم تاریخی حوالہ سے ہمیشہ سے بڑا خاص دن رہا ہے، لیکن 10 محرم جو کربلا میں آئی اس کے بعد سے اب یہ 10 محرم جو جانی جاتی ہے یہ صرف اور صرف نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہی جانی جاتی ہے۔ باقی سارے واقعات جو ہیں اب وہ اتنے بیان نہیں کیے جاتے، یا ان کا وہ اب جو ایک تاریخی اہمیت تھی وہ بالکل مسلم ہے، لیکن اب ان کا تذکرہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تذکرہ امام علی مقام اصل میں یہ جس طرح ظلم کا پہاڑ توڑا گیا اور اہل بیت کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، چیز یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگوں کے دل پر نقش کر گیا، جتنے بھی اہل اسلام تھے انہوں نے اس درد کو محسوس کیا۔ یہ زمانہ چونکہ نبوت رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یقیناً جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہی زیادہ ہمارے فوکس میں ہوں گے۔ تو امام علی مقام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کا حصہ ہے، بالکل اس لیے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ بڑے میرے جی کون اور کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں، ہم لوگ رہتے ویسے بھی لاہور میں، پر ہم لوگ کسی سے کال کے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام قرۃ العین ہے، اور جو میری بہن ہے نا ان کا نام الماس ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہو کے گئی ہیں گھر سے، اتنی بات نہیں تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ ان کے 2 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں اپنی والدہ کا نام بتا دیں۔ جی میری والدہ کا نام جو ہے نا وہ ارشد بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی وظیفہ بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے اور گا۔ جو میری جی سسٹر ہے نا ان کا نام الماس ہے۔ جی ٹھیک ہے جی ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ نام تیمور رضا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو ابھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی ٹھیک۔ دیکھیے میری بہن، ایک تو 500 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اب آپ جس قدر توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گی، جس قدر آپ اپنی دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی لائیں گی، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کی بہن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کی صلح صفائی ہو جائے گی، اور وہ واپس بھی آئیں گی، اور وہ پہلے والی محبتیں بلکہ اس سے بڑھ کر محبتیں انشاءاللہ قائم ہو جائیں گی۔ تو 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پوری توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی صدقہ دے سکیں ساتھ تو بدھ اور پیر یہ 2 دن آپ صدقہ بھی دے دیں، اگر 2 بدھ 2 پیر، تو انشاءاللہ مزید جلدی کرم ہو جائے۔ علامہ صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جس موضوع پر کالز کر رہے ہیں ان میں بیشتر یہ ہے کہ ملانے والی بات کر رہے ہیں، کہ آپس میں صلح کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کی صلح کروانا یہ شریعت میں کیسا ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو روٹھ جاتے ہیں یا بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ جوڑنے کی بات ہی کرتا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن کہتا ہے کہ صلح بہتر ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب بھائی ہیں، تو جب 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو تمہارا کام یہ تم ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ ان قرآن و سنت نے جس کام کو پسندیدہ کہا اور جس کام کی طرف توجہ دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل نے جس کام کو ہمیشہ ترجیحاً بنیادوں پہ کیا، وہ یہ صلح کی بات تھی۔ اور جو انتشار کرتے ہیں یا جو بے وجہ ناراضگی اختیار کرتے ہیں وہ صلہ رحمی اگر کر رہے ہیں، اس کی سزا تو بہت سخت قرآن و سنت نے بیان کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو کاٹنا
یہ انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایک حرام کام کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، آپ اللہ رسول کو سخت ناراض کرتے ہیں، اور دنیا کی اپنی زندگی کو بھی آپ اذیت ناک بناتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لہذا صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچیے، اپنے رشتوں کو نبھائیے، ناراضگی کو ختم کرنے میں پہل کیجئے۔ امام علی مقام، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شکر رنجی ہوگی، کسی معاملے میں آپس میں کوئی گفتگو ہو گئی ایسی کہ جس میں ایسا لگا دیکھنے والوں سننے والوں کو جیسے بہت بڑا کوئی معاملہ ہو گیا اور بڑی کوئی شدید ناراضگی ہو گئی، تو جب امام حسن مجتبی وہاں سے تشریف لے گئے تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ اے امام اب تو لگتا ہے کافی دن لگیں گے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا بھائی جان کو ابھی واپس بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے، ابھی اتنی آپ کے درمیان شکرنجی ہوئی؟ تو فرمایا کہ جائیے اور جا کر بھائی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے، اور ان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کا فرمان ہے جو پہل کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، تو میں نہیں چاہتا میں آپ سے زیادہ ثواب لوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں تو آپ پہل کیجئے۔ جب یہ پیغام دیا گیا تو انہی قدموں پر مولا حسن پاک جو ہے وہ واپس تشریف لائے اور اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اور یہ ہے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کردار ہمارے لیے کہ اپنے غصے کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، رشتوں کی قدر کیجئے اور رشتوں کو نبھائیے۔ آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رسول کے لیے جب آپ ان راستوں پہ قدم رکھیں گے تو یقین کیجئے زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بھائی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی تھے نا، آپس میں پہلے بہت زیادہ یعنی کہ ہم صحیح رہتے تھے، لیکن تقریباً سال ڈیڑھ سے نا ہماری آپس میں یعنی کہ بات نہیں ہوئی، کبھی دور کس ہو گیا۔ بنیاد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں؟ ہاں جی بہت زیادہ، یعنی کہ کام ہو گیا تو ایک دوسرے کو بلانا تک تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں اپنا نام اور والدہ کا نام بتائیے، شوہر کا نام اور والدہ کا نام بتائیے۔ میرا نام گلناز ہے ٹھیک ہے، اور میرے کا نام بیا بی بی۔ ٹھیک ہے، شوہر کا نام اور ان کی والدہ کا؟ ان کا نام ہے محمد عارف، جی۔ ان کی والدہ کا نام ہے بکیرہ بی بی۔ اچھا، شادی کو کتنی دیر ہو چکی ہے ویسے؟ تقریباً 15 سال ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے ہیں؟ ہاں 3 بیٹے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا یہ پوچھا بھائی جی آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی کسی نے کچھ کیا ہے کیا، کیوں ایسا ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ میاں بیوی کے اندر لڑائی رہتی ہے اور ساتھ وہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ کچھ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے؟ کیا تو کسی نے کچھ نہیں میری بہن، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل آپ کے سامنے ہی ہے ملکی معاشی حالات، تو انسان جب ڈپریس ہوتا ہے، جب ٹینشن میں ہوتا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کر، اپنے کاروباری یا جاب کے مسائل کو لے کر، تو اس کا جو سب سے زیادہ برا امپیکٹ آتا ہے وہ اس کی گھریلو زندگی پہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے باہر وہ کسی سے تلخ ہو نہیں سکتا، کسی سے لڑ نہیں سکتا، کسی پہ اپنا جو اس کے اندر کی فرسٹریشن ہے وہ نکال نہیں سکتا، تو پھر گھر آ کر وہ نکل جاتی ہے۔ تو میری بہن آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، یہ مت سوچئے کسی نے کچھ کر دیا۔ ہاں جو کام آپ کر سکتی ہیں وہ کیجئے، اور وہ کام ہے کہ اللہ کی حضور آپ دعا کریں کہ آپ کے شوہر کے جو مسائل ان کو درپیش ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ ان کا موڈ نارمل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، 2 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو پڑھنے کے لیے میری بہن روزانہ نماز فجر کے بعد میری بہن ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور دوسرا جمعے والے دن میری بہن آپ نے جو گھر میں نمک استعمال کرتی ہیں اس پر 1000 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا ودودو، یہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور کھانے میں اس کا استعمال کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کا معاملہ جو ہے پرسکون ہو جائے گا، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ جی محترمہ، ابھی آپ کی بڑی تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے
وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہے, جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے, آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے. پھر سب کچھ سوالات ہے ہمارے پاس, وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کالز کے. ذیشان اختر صاحب ہیں, یہ فرانس کے اندر ہوتے ہیں اور اسٹڈی کے لیے یہ گئے ہوئے ہیں, ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آئی ٹی کے اندر یہ جاب کر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان کو آفر آ رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ کیا میں دوسری جگہ پر شفٹ ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں. مشورہ بھی عطا فرمائیے اور ساتھ ان کو کوئی حل بھی بتائیے. جہاں تک تعلق ہے ان کی جو ابھی جاب چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے یہ انسینٹیو جو دوسری والی ہے اس میں زیادہ دیکھ کے ان کا دل کر رہا ہے ادھر جانے کا, لیکن ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ یہیں ٹکے رہیں جہاں پہ آپ ہیں. انشاءاللہ یہیں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ بہتریاں اور ترقیاں عطا فرمائے گا عن قریب. جہاں تک پڑھنے کے لیے تعلق ہے تو آپ سورہ کوثر شریف 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیجئے. انا اعطیناک الکوثر, جب لفظ کوثر پڑھیں گے تو اس وقت آپ اپنے دماغ میں, اپنے خیال میں, اپنے دل میں یہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت عطا فرمائے, رزق کی اور عہدے میں ترقی, اس کی کثرت, یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیے 41 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتر فرمائے. جی محترم, جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا, انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. پھر سب اقصیٰ صاحبہ ہیں, ان کی بیٹی ہے, چھوٹی سی ہے, اس کا نام نیزہ ہے, وہ بیمار رہتی ہے, اور دوسرا ابھی اس نے باتیں کرنا شروع کی ہیں لیکن وہ باتیں جو ہے نا وہ رک رک کر کرتی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے بولنے میں جسے دقت کہتی, کمزوری ہو سکتی ہے یا کچھ بھی, تو انہیں کچھ بتا دیجئے کہ وہ بچی کی جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد بچی پہ دم کریں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر, اور سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر بچی کو دم کرتے ہوئے پانی بھی ساتھ رکھیں, جو پانی دم کر دیں. میٹھی چیز جو پسند کرتی ہے وہ چاکلیٹ, کوئی ٹافی, اس پر بھی دم کریں اور وہ اس بچی کو کھلائیں. انشاءاللہ سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ضرور یہ کرم نوازی ہو جائے گی, اور بچی کو کلمہ شریف جو ہے وہ پڑھائیں, وہ اس کے سامنے بار بار کریں. انشاءاللہ اللہ کا نام زبان پہ آتے ہی زبان کی لکنت بھی ختم ہو جائے گی اور بچی بولنا بھی شروع کر دے گی. پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. محترمہ, ابھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے, آپ اس کو پڑھیے, انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پھر سب کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نا شمع بول رہی ہوں, یہ لاہور سے. جی مسئلہ بتائیے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی میرے بیٹے نے یہ لا کی ہے لندن سے, تو ٹھیک ہے. لیکن نہ تو اس کو کوئی جاب مل رہی ہے نہ وہ کچھ کر رہا ہے, کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے. وہ بزنس کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ڈگری انہوں نے لا میں کی ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہاں کیونکہ ہاں لا کے لیے ادھر کچھ بن ہی نہیں رہا. وہ لندن سے اس نے لا کی ہے لیکن وہ پاکستان میں نہیں اس کو نا مطلب وہ سیٹ ہو رہا. بچے کا نام بتائیں آپ. بچے کا نام ہے عبدالسمیع. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. علامہ صاحب ان کا حل عنایت فرمائیے. میری بہن بہتر تو یہی ہے کہ انہوں نے چونکہ لا کیا ہے برطانیہ سے, یو کے سے, تو اگر تو یہ وہیں پہ اپلائی کریں کوئی جاب کسی فرم میں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور ان کو وہاں پہ اچھی جاب مل سکتی ہے. پاکستان میں جہاں تک تعلق ہے تو کاروبار بھی کوئی بہتر حالات نظر نہیں آ رہے. بہرحال یہ ہمارا مشورہ ہے, پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. بیٹے کو کہیے ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد یا باسطو یا رزاقو, اللہ کے 2 مبارک نام ہیں, یا باسطو یا رزاقو, یہ پڑھنی ہے. اور ایک تسبیح ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ 2 تسبیحیں عبدالسمیع صاحب پڑھنا شروع کر دیں, نماز کی پابندی کریں. اور بہتر مشورہ یہی ہے کہ جہاں سے انہوں نے لا کی ڈگری لی ہے وہیں اگر کوئی اپلائی کرے اور اپنے لا کی فیلڈ میں ہی کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے بڑا بہتر چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ. محترمہ, آپ کو علامہ صاحب نے جو آپ کا حل ہے وہ آپ کو پیش کر دیا ہے, آپ اس پر غور فرمائیے گا, اللہ رب العزت کرم فرمائے گا آپ کے بیٹے کے لیے.
ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ آپ کا نام؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. عبد المالک بات کر رہا ہوں. کہاں سے ہیں؟ اٹک سے سر. جی مسئلہ بتائیے. سر میرا ایک بچہ ہے, وہ حفظ کر رہا ہے نا مسجد میں ادھر گاؤں میں. ماشاء اللہ. تو وہ سر ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, وہ جا نہیں رہا نا, ایسے دروازے تک جاتا ہے پھر وہ ضد کرنا شروع کر دیتا ہے, جاتا نہیں ہے بلکہ بالکل رک بچے جاتا کی ایج کیسی ہے, کتنی ہے؟ ہے. تقریباً 8 سال. ٹھیک ہے. اسکول وغیرہ جی پڑھے ہوئے ہیں؟ جی سر. اسکول کی جی کلاسز کتنی پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے؟ وہ پڑھ رہا ہے سر, ابھی 4 میں ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی دیر ہو چکی ہے مدرسے میں داخل کروایا آپ نے؟ سر وہ تقریباً 6 ماہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ابھی مدرسہ نہیں ہے, وہ مسجد ہے گاؤں کی ہے اور اسی میں جاتا ہے. وہ بچے پھر کا نام واپس آتا بتائیے ہے. اور والدہ کا نام بتائیے. عبداللہ محاذ اس کا نام ہے اور والدہ کا نام پروین. ٹھیک ہے. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. لما صاحب آپ تو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہیں, اچھا مشورہ عنایت جی فرمائیے. ایک تو پہلی گزارش یہ کہ ان کی استاد صاحب سے آپ ملیں اور استاد صاحب سے جا کے گزارش کریں کہ وہ بچے پہ شفقت فرمائیں اور بچے کو تھوڑا پیار دیں, تھوڑی محبت دیں, اور بچے کو گھر آ کر ایک دفعہ ملیں اور اس کو ذرا پیار سے بٹھا کے سمجھائیں تھوڑا سا. اس سے انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا. اور استاد صاحب مجھے یقین ہے کہ یہ ٹائم آپ کو عنایت فرمائیں گے, شفقت فرما دیں گے. جہاں تک پڑھنے کے لیے تعلق ہے تو آپ روزانہ بیٹا جب سو رہا ہو تو اس کی پیشانی پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے یا شہید اللہ کا مبارک نام ہے یہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کیجئے, اور ربی زدنی علما یہ بھی پڑھ کر کلمات جو ہیں 11 مرتبہ بیٹے پہ دم کیجئے. یہ 2 کام آپ کیجئے اور استاد صاحب سے گزارش کیجئے کہ آپ شفقت فرمائیں, ایک دن گھر تشریف لائیں, چائے پئیں ہمارے ساتھ, اور اسی دوران بچے کو ذرا محبت سے تھوڑی شفقت سے کہیں کہ بیٹا پڑھنے کے لیے آؤ, تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرے خیال میں آواز ان تک نہیں جا رہی. ٹی وی کی آواز اونچی. ٹی وی کی آواز اگر آپ نے چلائی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیجئے. السلام علیکم. میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, تو علامہ صاحب سوالات ہیں ان کو ہم حصہ بنا لیتے ہیں. علامہ صاحب یہ جو تعویذات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی کیا حکمت ہوتی ہے کہ کچھ مطلب ہم پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ وظائف ہوتے ہیں, تو ان میں وظائف میں اور تعویذات میں کیا فرق ہوتا ہے کہ مطلب کہ کچھ ایسے وظائف ہوتے, کچھ لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ صرف تعویذ دیتے ہیں, کچھ لوگ صرف وظائف بتاتے ہیں, تو اس میں ذرا تھوڑا سا فرق بتا دیجئے گا. اور کیا ہر بندہ تعویذ لکھ سکتا ہے یہ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ جو کتابیں ہیں وہاں سے وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ لکھ لیتے ہیں. یہ بھی سوال ساتھ ہم شامل کریں گے, لیکن کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عبدالکنین لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی مسئلہ بتائیے گا. جی میں ایکچولی کافی عرصے سے جو ہے نا وہ جاب کے سلسلے میں باہر اپلائی کر رہا ہوں, میرے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس کی مجھے کوئی فائنل کنفرمیشن کال نہیں آتی. کس فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں؟ جی کس فیلڈ کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں؟ جی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بیسیکلی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں. میرا کمپلائنسز کا کام ہوتا ہے, اس فیلڈ کے اندر میں اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, والدہ کا نام بتائیے. جی غلام بطول. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے 2 چیزیں پڑھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں بھائی جان, آپ پڑھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا. ایک تو یا باسطو یا رزاق, اللہ کے 2 مبارک نام ہیں, یہ میرے بھائی آپ نے پڑھنے ہیں. اور دوسرا روزانہ 101 مرتبہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ اس آیت کا آخری پورشن ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 101 مرتبہ پڑھیے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ میری جاب کا مسئلہ حل فرمائے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرما دے گا۔ اور صدقہ جو ہے وہ ہفتے والے دن کم از کم 3 ہفتے تھوڑا بہت صدقہ بھی ضرور نکالیے گا، اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، آپ سب کا اور بالخصوص علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کالز کی، اپنے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید ذہن الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اے میرے اللہ، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے اور یہ پروگرام ہوا۔ جن جن احباب نے کالز کی ہیں میرے اللہ، انہوں نے جو جو اپنی پریشانی اور مسائل بیان فرمائے، الہی سب کی پریشانی اور مسائل حل فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں شفا یاب فرما، جو آپسی رنجشوں سے پریشان ہیں اے میرے اللہ ان کی رنجشیں دور فرما، دلوں میں نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا فرما، جو روزگار کے حوالہ سے پریشان ہیں ان کو روزگار عطا فرما، الہی جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق کی فراوانی عطا فرما، عالم اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ، تمام امت پر اپنا رحم اور فضل فرما۔ آنے والے سال اسلامی کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث راحت اور باعث نجات بنا۔ اے میرے اللہ، عالم اسلام پر فضل و کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔